30 लाख 40 लाख 70 लाख लोग अगर मेंबर हों तो उसमें इलेक्शन कराया जाए। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा इदारा है, अरबों रुपए उसके ऊपर खर्च होते हैं तब वो इलेक्शन कराते हैं। तो दिस इज़ 2011 हमने टेलीफोन के ज़रिए इलेक्शंस कराए एंड वी वर एबल टू डू अ वेरी गुड जॉब। ये 2011 की बात कर रहा हूँ, कोई हैकिंग नहीं हुई। लोगों को ये एतराज़ हुआ, हमने इजी पैसा ये कौन सा इदारा था उसको 2 रुपये पर वोट भी दिया कि जो लोग टेलीफोन पर वोट नहीं डाल सकेंगे तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम इनकी मदद कर देना वोट डालने के एतबार से। 25-30 लाख वोट्स कास्ट हुए विदाउट एनी इशू। और अगर वो फिज़िकली हम कर रहे होते तो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं और जनाब ऑब्जर्वर्स हो रहे होते, हर कैंडिडेट के ऑब्जर्वर्स होते। तो वी डिड अ ट्रेमेंडस जॉब, वेरी इनोवेटिव। तो मैं ये आपके सामने ये बात मैंने इसलिए रखी है कि इनोवेशन इज़ अ मैटर ऑफ इंटेलेक्ट। मेरे जहन के अंदर से निकलती हैं और आपके जहनों से निकलती हैं ये बातें। टेक्नोलॉजी के अंदर शायद हम पीछे हों, ख्यालात और आइडियाज़ के एतबार से हम पीछे नहीं हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है पिछले 100 साल के अंदर, इन्फॉर्मेशन जो हमेशा पहले आज़ाद होती थी उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता था। अरस्तू के ख्यालात पर उसने कभी कोई कॉपीराइट नहीं लगाया। उसके बाद जितने फ़लसफ़ी आए और जो तहक़ीक़ात हुए, इब्न सीना, सब लोगों ने कहीं कोई कॉपीराइट न था। ये पिछले 100 साल की कैफियत के अंदर एक कॉपीराइट नॉलेज के ऊपर जब से आया है तो इसके अंदर जो तफरीक है अमीर और गरीब में और कौमें के दरमियान ये बढ़ती चली गई। थॉमस पिकेटी की किताब, 2 किताबें हैं मिसाल के तौर पर। ही टॉक्स अबाउट जो वेल्थ डिस्पैरिटी है कौमों के दरमियान, और उसके अंदर 2 चीज़ों पर वो फोकस करता है। और वो ये कहता है कि एक तो तालीम जब एलिटिस्ट हो जाती है, जब तालीम बहुत महंगी हो जाती है तो सिर्फ एलीट तबका तालीम हासिल कर सकता है, विच इज़ ट्रू इन यूरोप एंड अमेरिका। आजकल आप देखिए कि अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों तो नहीं कहूँगा, करोड़ों रुपए बच्चे अपनी तालीम पर खर्च करते हैं और मकरूज़ रहते हैं और 8-10 साल तक वो कर्ज उतारते रहते हैं। उसके बावजूद एलीट जाता है, नॉन एलीट नहीं जाता। दूसरी है सेहत भी जब एलिटिस्ट हो जाती है तो नतीजा ये है, और चाइना ने ये सेहत की एलिटिज़म और तालीम की एलिटिज़म को जब कम्बैट किया तो उनके यहाँ फिर आसानी ये हो गई कि उनको वो पावर्टी से लोगों को निकाल सके। तो ये जब मौका मिले हमको, जिसके अंदर मौजूदा इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा, ये तो बड़ी अहम टर्म्स हैं जिसके अंदर इंसान के पास इतना डेटा जब स्टोर करने की बात आ गई। जब मैंने सबसे पहला अपना कंप्यूटर ख़रीदा था 1983 में एप्पल का, तो उसके अंदर एक फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसके अंदर शायद 28 KB या 64 KB डेटा होता था। अब तो बिलियंस ऑफ बाइट्स जनाब आपके टेलीफोन के अंदर मौजूद हैं। तो जो डेटा को रिकॉर्ड करने के एतबार से जब डिवाइसेस बनने लगे तो डेटा तो बहुत था। जितने इंसान, उन इंसानों का करोड़ों आइटम्स एंड पिक्सल्स ऑफ डेटा। यानी आप अगर मगरिब के किसी मुल्क में जाएं तो दिन में कम से कम 3-4 हज़ार कैमराज आपकी तस्वीरें ले रहे होते हैं। डेटा की फिर रिकग्निशन और उसको एनालाइज करना, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। एक रेडियोलॉजिस्ट मिसाल के तौर पर, यहाँ मैंने रेडियोलॉजी के भी 2 एग्जीबिशंस देखी। एक रेडियोलॉजिस्ट ज़िंदगी भर के अंदर एक्सरे देखता रहता है और उसका तजुर्बा बढ़ता जाता है कि ये चीज़ इस तरफ निशानदही करती है और उसकी इमेज रिकग्निशन उसके दिमाग के अंदर है। अब जब फेशियल रिकग्निशन और एक्सरे पैटर्न रिकग्निशन, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 2015 या 16 के अंदर इंसानों से आगे निकल गया। यानी अगर रेडियोलॉजिस्ट मिसाल के तौर पर इधर देख रहा है तो जो कैमरा रिकग्नाइज कर रहा है वो पूरा एक्सरे, और उसके पैटर्न्स, इतने बारीक पैटर्न्स अंडरस्टैंड कर रहा है जो इंसान की फहम और इंसान की आँख और इंसान की सोच से ज़्यादा है। अब पाकिस्तान के अंदर, जैसे मेरे भाई फवाद साहब ने बताया कि डेटा बहुत है, 20 करोड़ लोगों का डेटा है। अच्छा, मैं जो लोग यहाँ एग्जीबिशन पर मौजूद थे और मैं उनसे यही बात पूछ रहा था कि डेटा तुम्हारा कहाँ का है, तो फ़िलहाल अपनी लॉन्चिंग के लिए कुछ डेटा उन्होंने बाहर से भी लिया पैटर्न रिकग्निशन का, और फिर अपने यहाँ भी जनरेट कर रहे हैं, मगर डेटा है बहुत।
اچھا جب ڈیٹا کہتے ہیں نیا تیل ہے، نیا گولڈ ہے، اور جتنا ڈیٹا کو ہم اپنے سمجھ سکیں گے تو ہم اپنے فیصلوں پر اور اپنے کاموں میں ترقی کریں گے. ایگریکلچر پر میں فواد چودھری صاحب کا ایک تو مشکور ہوں اور کام اسٹیک کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اور کر رہے ہیں. اس کے اندر 2-3 چیزوں کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. فواد چودھری صاحب، سواتی صاحب اور میں، ہم تو گورنمنٹ کے اندر ہیں، تو کم سے کم ایک کانسیپٹ میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہے، اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کوئی طفل نظر آئے تو ماں باپ اور بزرگ کیا کرتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چلاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بڑا ہو کر کتنا کامیاب ہوگا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ نئی سوچ جس کے ساتھ انٹرنیٹ آف تھنگز بھی ہے، بہت کچھ ہے، یہ طفل ہے دنیا کے حوالے سے. اس کا ہاتھ پکڑنا، ہم 3 افراد تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 3 افراد کا کام ہے. ہاتھ کیسے پکڑنا؟ ہاتھ ایسے پکڑنا کہ پہچاننا کہ اس کا فیوچر کیا ہے اس بچے کا، اور یہ پہچاننا کہ یہ کس انداز سے کمپیٹ کرے گا، اور یہ پہچاننا کہ اس کو کتنے علم کی ضرورت ہے، اور یہ پہچاننا کہ اس کے لیے کتنے سڑکیں ہم نے بنانی ہے اور کتنی آسانیاں پیدا کرنی ہے. تو یہ ذمہ داری تو میں اٹھائے ہوئے ہوں، اور ہمارے 2 بھائی جو یہاں موجود ہیں گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. اور یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی بھی باہر جب میں ایگزیبیشن پر تھا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا، اور فواد چودھری صاحب بھی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جی بہت سارے قوانین ہیں. یعنی انہوں نے کسی مشین کی بات کی، انہوں نے کہا جی یہ بنی بنائی منگائیں تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور اس کے پرزے منگائیں تو اس پر ٹیکس ہے. اب یہ ہے تو سمجھ میں نہ آنے والی بات، مگر کہیں نہ کہیں اس کے کمیونیکیشن کو سمجھ کر اس بات کو ہینڈل کرنا. اچھا مگر اس میں ایمرجنسی ہے فواد صاحب. ایمرجنسی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے فیصلے کرنے کا انداز ہے کاغذ کے حوالے سے اور سوچ کے حوالے سے، اس میں ہم نے خود احتیاط کے طور پر کہ چوری نہ ہو، مثال کے طور پر، تو ہم نے ہر فیصلے کے ساتھ کوئی چھنی لگائی. ہم نے یہ کہا کہ جب تم یہ فیصلہ کرنے جاؤ گے تو ان چیزوں اس چھنی سے گزار دینا. PPRA رولز بنائے. اچھا پھر پتہ چلا کہ یہاں تو بڑا انوویشن ہے چوری میں، تو پھر لوگوں نے کہا ایک اور چھنی ڈالی جائے. ایک اور چھنی لگی. اس کے باوجود ان سوراخوں میں سے کہیں نہ کہیں کسی نے کوئی لوپ ہول تلاش کر لیا، پھر ایک اور چھنی لگائی گئی. تو یہ جو چھنیاں ہم لگاتے رہے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر سارا کام بھی سلو ہو گیا. جو چیز 4 مہینے میں ہو رہی ہے وہ 2 دن کی بات ہے. میں اپنے دوستوں سے جو میرے ساتھ بیوروکریسی میں ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کمیٹی بنانے جاتا ہوں تو میں جب سیاست کے اندر اور تھا تو کوئی کمیٹی بنانا تھا تو مجھے 4 دن لگتے، 2 دن لگتے، یہ اس کو لو اس کو لو اس کو لو اور کام شروع کر دو. یہاں پر حال یہ ہے کہ مجھے بھی مہینوں لگ جاتے ہیں کوئی کمیٹی بنانے کا، اور کام ڈیلے ہوتا ہے. تو لہٰذا بے انتہا ضروری یہ ہے گورننس. اچھا گورننس اور سائنس کا جب امتزاج ہوگا اور کوآپریشن ہوگا تبھی یہ ترقی کریں گے. جن قوموں نے جلدی جلدی فیصلے کیے ان قوموں نے جلدی جلدی ترقی کی. چائنا کی آپ مثال لے لیجئے، چائنا دنیا سے بند تھا. جاپان بھی 100 سال 150 سال آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا سے بند رہا، اور انہوں نے پھر اچانک آ کر پھر یہ دیکھا کہ جب چائنا کے ساتھ جنگیں ہو گئیں اور برٹش وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے بھی اپنی دنیا کو کھولنا شروع کیا. چائنا بھی بند تھا. چائنا تو آپ کو یاد ہوگا کہ 73 میں پاکستان کے ذریعے چائنا کی پہلی فلائٹ، کمرشل فلائٹ کیم ٹو پاکستان ان 73، جبکہ PIA کو کم سے کم 20-22 سال ہو گئے تھے جب وہ دنیا میں ہر جگہ جا رہا تھا. مگر جیسے ہی وہ کھلا اس نے کھول کر جلدی جلدی فیصلے کیے. چائنا کی تبدیلی کے اندر ایک بڑا ایریا یہ تھا، حصہ یہ تھا، جو لوگ بھول جاتے ہیں تاریخ کے طالب علم، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ چائنا کے اچھے فیصلے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات ہوئی کہ اسٹیٹ ملکیت سے پوزیشنز جو تھے وہ لوگوں کے ہو گئے بڑی جلدی. ان اسپین آف 10 years پیپل بیکیم اونرز آف دیئر لینڈ، پیپل بیکیم اونرز آف دیئر لیونگ، جہاں رہتے تھے اس جگہ کو. تو یہ بہت بڑا بوسٹ ملا کہ اونرشپ مل گئی. جب اونرشپ مل گئی چیزوں کی تو وہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی کیا، مگر فیصلے بھی تیزی سے ہوئے. تو لہٰذا میں مثال کے طور پر ایگریکلچر میں یہاں بھی بڑا امپریس ہوا دیکھ کر، اور میں خود بھی جب پڑھتا رہتا ہوں تو امپریس ہوتا رہتا ہوں. ایسا ایریا جو پاکستان کا بیس ایگریکلچر ہے، اس کے اندر جو ڈرون ٹیکنالوجی دیکھی اور جو سب کچھ میں نے دیکھا، اس کے اندر دیکھی کتنی آسانی اگر ہو جائے کہ فارمر کو بجائے اس کے کہ خود وہ دیکھتا پھرے
وہ ڈرونز کی مدد سے اور چھوٹی مشینز کے جو موو کرتی ہیں روبوٹس کے اعتبار سے ہر پودے کا، یعنی اسرائیل کے اندر یہ بات ہوئی کہ ہر پودے کی امیجری ریکگنائز کر فیڈ کرتا ہے کہ اس چیز کی کمی ہے، اس نیوٹرینٹ کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، کس چیز کی قلت ہے، اور اس اعتبار سے وہ فیڈ کرے۔ اچھا، یہ میں فواد صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بڑا اچھا موقع ہے کہ اس پر گفتگو ہو، آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پیسٹ کو پہچاننا، یہ سب چیزیں، اچھا دس از چیپ ٹیکنالوجی کمپیئر ٹو دا سیونگز وچ کین بی میڈ۔ اچھا، لہٰذا اس کو فرام 3 سٹیجز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر فیصلے کے اندر جس طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں وہ 3 سٹیجز کیا ہیں۔ ایک تو کانسیپٹ اور انوویشن ہے، سوچ اور انوویشن۔ دوسرے اس کو پروڈکٹ تک لے جانا۔ یہاں پہ بھی کچھ سٹالز کے اندر انوویشن میں نے دیکھی اور وہ پروڈکٹ تک ابھی نہیں پہنچے، بٹ دیٹس اے گڈ ویژن، انوویشن تو ہے، پروڈکٹ تک پہنچے۔ اس کے بعد اس کو مارکیٹ تک لے جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ جس منسٹری میں بھی ہوتے ہیں اس کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چاند دیکھنے کے اعتبار سے بڑی بڑی دریافتیں میرے بھائی نے کی۔ تو لہٰذا اس کو بھی اگر آپ مدر کریں اس چیز کو کہ کم سے کم ایگریکلچر میں ڈرون ٹیکنالوجی اینڈ روبوٹک ٹیکنالوجی کو فروغ دیں، اور پھر منسٹری آف ایگریکلچر کے ساتھ مل کر فارم یعنی ٹیکنگ دا پروڈکٹ ٹو دا مارکیٹ بے انتہا ضروری کام ہے۔ پھر سیٹلائٹ ان پٹ آ جائے، اس سے اچھی کیا بات۔ پھر سیٹلائٹ امیجری پاکستان میں، آئی وینٹ ٹو سپارکو ریسنٹلی اینڈ آئی ریئلائز کہ جتنی امیجری ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کا شاید 4% یا 3% بھی ہم یوز نہیں کر پا رہے ہے نا۔ تو لہٰذا وہ ایبلٹی of them to market it, and throughout the Islamic world with 57 Muslim countries we should be able to sell or service or give in friendship satellite imagery جو ان ساری چیزوں کو ویسے بھی ریکگنائز کرتی ہے۔ اچھا جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تھنگس، یہ دنیا کو بڑا ماڈیفائی کرتا رہے گا، یعنی the sky is the limit as far as this is concerned۔ کیا کیا چیزیں، کیا کیا پیٹرنز جو ویسے نہیں سمجھ میں آتے اس طرح سے آ جاتے۔ اور میں مثال دیتا تھا جس زمانے میں اس کے اوپر زیادہ بات کر رہا تھا کہ ایک ڈیپ بلو کمپیوٹر آئی بی ایم نے بنایا تھا جس نے گیری کیسپروف کو ہرایا تھا 2000 کے اندر، اور وہ کمپیوٹر را ڈیٹا کو انالائز کرتا تھا اور ملینز آف کیلکولیشن پر سیکنڈ پر کرتا تھا۔ الفا گو واز اے کمپیوٹر وچ واز میڈ اباؤٹ 5-6 years ago۔ اس نے ڈیپ بلو کو بھی ہرایا، اور اس نے کیا کیا، اس نے یہ نہیں کیا کہ را ڈیٹا کرنچنگ کی، اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اعتبار سے پیٹرنز کو انڈرسٹینڈ کیا، اور 3 گھنٹے میں، یعنی کہاں ڈیپ بلو کو سارے جو کھیل ہوئے تھے گرینڈ ماسٹرز لیول کے، وہ 10,000 گیمز کو فیڈ کیا گیا، اس سے اس نے پیٹرنز ریکگنائز کیے۔ الفا گو کو صرف چیس کھیلنے کے اصول بتائے گئے، اور 4 گھنٹے کے اندر اس نے سیلف لرن کیا، اور سیلف لرن کر کے ڈیپ بلو کو بھی ہرا دیا۔ تو ناٹ بائی ڈیٹا کرنچنگ، بائی انڈرسٹینڈنگ پیٹرنز۔ اچھا، دس از دا ڈفرنس بٹوین آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ را ڈیٹا، کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس understands patterns, reduces its work and is able to do tremendous amount of work۔ یعنی اس کی ability ڈرگ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، نئے کیمیکلز کے اعتبار سے بے انتہا بڑھی ہے، اینڈ آپ لوگ تو جانتے ہیں، لہٰذا مجھے اس سلسلے میں بتانے کی اور آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ایک کسر بہت بڑی ہے جس کے اوپر میں توجہ دینا چاہتا ہوں، اینڈ دیٹ از دا فیکٹ کہ ہمارا ہیومن ریسورس کمزور ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ایک پروگرام تو شروع کیا، پریسیڈنشل انیشیٹو آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ، اس کے اندر انٹرنیٹ آف تھنگس سب کچھ تھا۔ دراصل پاکستان کے اندر وی شوڈ بی ایبل ٹو پروڈیوس پیپل ہو آر ایبل ٹو ڈیولپ سافٹ ویئر اینڈ ایکسپورٹ سافٹ ویئر، اینڈ ایکسپورٹ تو بات کی بات ہے، اپنے پاکستان کو اٹھائیں۔ اچھا، ہم نے بہت عرصہ ڈاکٹرز پروڈیوس کیے، اور ڈاکٹرز پروڈیوس کر کے ہم نے اچھی تربیت کی، بہترین شاگرد بنائے، بہترین اولاد ہماری، اور ہم نے باہر بھیج دیا۔ ہم نے کہا جاؤ بچوں اب باہر کی خدمت کرو، ہماری تو ہو چکی، ہمارے یہاں ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری۔
ہم کم سے کم اس چیز میں یہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں رہیں. اور یہ دیکھیں وومن امپاورمنٹ ماشاء اللہ 8-10 خواتین یہاں موجود ہیں. وومن امپاورمنٹ کے اعتبار سے یہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹرز بھی ہماری جو فیملی کے خدمت کرنے لگتی ہیں تو اپنے پروفیشن کو چھوڑ دیتی ہیں. اگر چھوڑ بھی دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر گھر بیٹھے بیٹھے عورت بے انتہا بڑے کام کر سکتی ہے اگر گھر بیٹھنا چاہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ گھر بیٹھے، میں کہتا ہوں گھر بیٹھنا چاہے گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہے. لہٰذا سافٹ ویئر از این اپارچونیٹی جس کے اندر گھر بیٹھ کر بڑے کام ہو سکتے ہیں. اور عورت اتنا بڑا ایریا جو ہمارے یہاں اگنورڈ ہے، قائد اعظم نے کیوں خوب کہا تھا کہ اگر عورت کو آپ اپنی ترقی کے اندر انوالو نہیں کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہیومن ریسورس کی کمی ہے اس کو فلفل کرنا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے اور آپ لوگوں کے ذریعے یہ بہت ضروری ہے. تیسرے پھر آخر کے اندر میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ممالک کے ساتھ OIC کا یہ ادارہ ہے اور OIC کے حوالے سے دیر کین بی ٹریمینڈس کوآپریشن. میں نے پرسوں پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا، میں نے یہ کہا کہ یار دنیا کے اندر باوجود اللہ کا کرم اور احسان کووڈ کے حوالے سے پاکستان نے اپنے آپ کو سیکیور کیا. اللہ کا کرم اور احسان، گڈ پالیسیز اور آپ سب لوگوں کی احتیاط. یہاں بھی بیٹھے ہوئے سب ماسک پہن کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ڈڈ سم تھنگ رائٹ، مسٹ ہیو ڈن سم تھنگ رائٹ نا. مطلب بجائے اس کے یہ کہو کہ بھائی کچھ نہیں ہوا اپنے آپ ہی ہو گیا. اپنے آپ ہی کیسے ہو سکتا ہے یار؟ دنیا میں کوششیں کر رہے ہیں تو اپنے آپ ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پڑوسی ملک کا آپ حال دیکھ لیں کہ کیا ہوا. تو لہٰذا یو مسٹ ہیو ڈن سم تھنگ رائٹ. تو یہ عزت کی بات ہے دنیا کے اندر کہ یو ڈڈ سم، یو پلانڈ ویل، یو آر اے ویری ریسپانسبل نیشن جس کے اندر لوگوں کو کہا گیا کہ اس چیزوں پر احتیاط کرو تو لوگوں نے احتیاط کی ہوگی نا. جب ہم نے کہا کہ مساجد کے اندر احتیاط کرو تو لوگوں نے کی ہوگی نا. مے بی 100% نہیں کی ہوگی، ٹیلی ویژن لگا رہا ہر وقت دکھاتا رہا کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، ڈزنٹ میٹر. اس کے باوجود احتیاط تو کی ہوگی. تو لہٰذا میٹرز آف انٹلیکٹ ہم اور سیکھیں گے اور کریں گے، اور اپنی جتنی نالج ہے ہم اس کو جتنا ہم باہر اس بات کو بھیج سکتے ہیں بڑی بات ہے. آپ کا احساس پروگرام فار ایگزامپل از سم تھنگ وچ واز ڈیولپڈ ٹریمینڈسلی ویل. دنیا کے اندر اتنا بڑا ڈسٹریبیوشن نہیں ہوا، میرٹ پر ہوا. کتنے کم اعتراضات ہوئے، کتنی اچھی وہاں پر انہوں نے سلیکشن کی، ہر اعتبار سے ٹریمینڈس ورک. سو پیپل آف پاکستان میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں، ٹیک پرائڈ ان واٹ یو ڈو. یہ ہر وقت یہ کہنا کہ جی ہم اس قابل نہیں ہیں. مجھے تو یہ بھی یاد ہے نا کہ جب ہم SOPs نکال رہے تھے مساجد کے فواد چودھری صاحب، اور تو اس وقت یہ ہم سے کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہ پاکستان میں کوئی اس بات پر عمل نہیں کرے گا. ہم نے دیکھا کہ جو پڑھے لکھی قومیں ہیں جتنا انہوں نے عمل کیا اور جتنا پاکستانیوں نے عمل کیا، تو اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیں. یو ہیو دا اسٹرینتھ، you have the strength to become a very big, a very important nation, and that strength is exhibited in areas where you have the freedom to decide and where you have the ability to make the right decisions. تو لہذا خواتین و حضرات، میں منسٹر صاحبان کا بھی مشکور ہوں، آپ سب کا مشکور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہوپ مجھے پاکستان کے حوالے سے ہے، میں وہ اس کی عکاسی انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر تبدیلیوں کے اعتبار سے آپ دیکھنے لگیں گے. ایوری تھنگ از گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک. ہماری ایکسپورٹس، سافٹ ویئر ایکسپورٹ جیسے انہوں نے بتایا $3 بلین. ڈیجیٹل پیمنٹس ول بی آن لائن انشاءاللہ ویری سون فرام آؤٹ سائڈ. inside the country there will be digital payment system very soon. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ ٹیلی فون کے ذریعے ٹرانسفر آف منی ہونے لگے گا، اکانومی بھی وائٹ ہوگی، اور جو کامرس ہے اس کو بھی 4 چاند لگیں گے. تو ایوری تھنگ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور یہ آپ لوگ بہت دیکھ لیا ہم نے، جب ہم نے غلطیاں کی ہیں، اب انشاءاللہ اچھے فیصلے کر اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ جب چلیں گے. جیسے بچوں کو نہیں کہا جاتا، بچوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے یہ غلط کیا اور تم کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتے اور تم نے یہ کام خراب کر دیا، یہ چیز توڑ دی. بچوں کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا جو کچھ ہوا، بیٹی اب
یو ہیو دا پوٹینشیل, تم سمجھ سکتی ہو اس بات کو, تم سمجھ سکتے ہو اس بات کو, اور تمہیں بڑا پوٹینشیل ہے ترقی کرنے کا. تو دیٹ از ہاؤ آئی بلیو پاکستان ہیز ٹو بی نرچرڈ ود آل یور انٹلیکٹ. آپ اتنے سمجھدار, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ ہماری ایلیٹ ہیں, آپ کے اندر ملک نے انویسٹ کیا ہے. کبھی یہ مت سوچا کریے کہ جی آپ ہی نے کیا کمال ہے, ہم چھوٹے لوگ, ہمارے اوپر ملک نے کتنا خرچ کیا, ملک نے اپارچونیٹیز دیں. جب ہمیں کامیاب کیا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر غریب کو اور پاکستان کو ہم اس طرح سے اٹھائیں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ترقی کرنے کے اعتبار سے, منصفانہ اعتبار سے, اور دنیا کے اندر تعلقات, بین الاقوامی تعلقات کے اندر بھی اصولوں کو لے کر چلنے والے لوگ ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم.